मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। कि आपके बयान में लतीफ़ों के अलावा कुछ भी नहीं होता, इसलिए आप इतने वायरल हो गए ना, और इसलिए इतना फैल गए दुनिया में। बहुत लोग मुझे ये कहते थे, अबे भाई आपके तो लतीफ़े हैं, चुटकुले हैं। शुरू में कमेंट्स में भी ऐसी बातें बहुत होती थी। तो मोटिवेशन कैसे मिलती है? ऐसे ही मैं बैठा हुआ हूँ, तुर्की जा रहा, हमारे उस्ताद थे जामिया के, उन्होंने बोला आप तो लतीफ़े सुनाते हो, बस इसलिए आप इतने वायरल हो गए ना, और इसलिए इतना फैल गए दुनिया में। तो मैंने कहा यार ये मुझे अजीब सा लगा तो सही, लेकिन मैंने कहा शायद हो ऐसा। मैं जब बयानात का सिलसिला मैंने शुरू किया ना, मैंने तो बहुत पहले बयानात का सिलसिला शुरू किया। मैं जाता था मुझे बयान करने में मज़ा बिल्कुल नहीं आता, ये जहन में रखो। बाद लोगों को शौक़ होता है बयान का, मुझे शौक़ शुरू से ही नहीं है। एक दफ़ा हम मस्जिद में पहुँचे बयान करने के लिए, तो मेरी जगह कोई और पहले शुरू कर दिया उन्होंने, तो मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो अब वो साहब का दिल चाह रहा था बयान करने का, उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये क्यों आ गया। मैंने कहा भाईजान मैं तो बड़ा खुश हो गया हूँ कि आपको बिठा दिया यार, हमें तो सुकून मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक़ नहीं है। तो मैंने क्या किया कि अपने उस्ताद से कहा कि भाई मुझे ना बयान का शौक़ नहीं है, हालांकि ये होना चाहिए, यानी लोगों की इस्लाह की फ़िक्र होनी चाहिए ना, तो जज्बा नहीं है मेरे अंदर, और वो तो मुझे लग रहा है मुझे तो सवाब ही नहीं मिल रहा, मैं अपने खाम मैं अपने गला फाड़ फाड़ के ज़ाया कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला ये शैतान है जो उल्लू बना रहा है काम से रोकने के। काम को फोकस करो। काम ये है कि लोगों के अकीदे भी ख़राब हो रहे हैं, लोग गुमराह भी हो रहे हैं, लोग ज़िना में पड़ रहे हैं। भाई ड्यूटी पूरी करो, इखलास के चक्कर में ना अमल को मत छोड़ो, इखलास पैदा हो जाएगा। और इखलास होता है, बाज़ दफ़ा हमें लग रहा होता है कि नहीं, हकीकत में होता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बात होता है। शैतान ना बहुत बड़ी फिल्म है, हकीकत बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी फिल्म है। वसवसे डालता है वो, कह रहे तुम्हारे तो ये अमल ज़ाया हो रहा है, तुम्हें तो सवाब ही नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा शुक्र करना सीखो। फिर मुझे मोटिवेशन पता है कहाँ से मिली है? कि मैं बयान करता रहता था 2-2 3-3 घंटे के। मैंने कहा यार फ़ायदा तो, 4 आदमी ने दाढ़ी रख ली इतने 10 सालों में, क्या फ़ायदा। मुझे मोटिवेशन मिली है जब यूट्यूब पे बयान जाना शुरू हुए, नीचे कमेंट्स आना शुरू हुए, कितने लोगों को फ़ायदा हो गया, तबाही हो गया। मैंने कहा भाई ये तो क्या हो रहा है, इत्तेफाक से बहुत फ़ायदा हो रहा है ये तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलना शुरू हुई है। इसलिए मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ लाजमी। अच्छा, बाज़ दफ़ा इंसान किसी चीज़ को हल्का समझ रहा होता है, उसे नहीं अंदाज़ा होता कि उसका क्या क्या असर पड़ रहा है। पढ़े लिखे लोगों ने जब बताया ना, हम मुल्हिद हो चुके थे। मैंने एक वाक़या सुनाया, मैं भी तुर्की जा रहा था, तो मेरे साथ एक दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपके बयान में लतीफ़ों के अलावा कुछ भी नहीं होता। मुझे थोड़ा सा अफसोस तो हुआ सुन के। मैंने कहा शायद ऐसे ही होगा, अब इससे आदमी डीमोटिवेट होता है। क्या ख्याल है? आदमी कहता है फिर छोड़ो तो फिर क्या है। बहुत लोग मुझे ये कहते थे, अबे भाई आपके तो लतीफ़े हैं, चुटकुले हैं। शुरू में कमेंट्स में भी ऐसी बातें बहुत होती थी। तो मोटिवेशन कैसे मिलती है? ऐसे ही मैं बैठा हुआ हूँ, तुर्की जा रहा, हमारे उस्ताद थे जामिया के, उन्होंने बोला आप तो लतीफ़े सुनाते हो, बस इसलिए आप इतने वायरल हो गए ना, और इसलिए इतना फैल गए दुनिया में। तो मैंने कहा यार ये मुझे अजीब सा लगा तो सही, लेकिन मैंने कहा शायद हो ऐसा। अल्लाह की कुदरत। थोड़ी देर में एक आदमी आया, एक लड़का, उसने कहा मैं अपनी वाइफ के साथ सफ़र कर रहा हूँ, आपके साथ रश बहुत है इसलिए मैं मिल नहीं सका। मैं एथियस्ट हो गया था, खुदा का मुनकिर हो गया था। आपके बयान सुन के मैं इस्लाम भी लाया हूँ, दाढ़ी भी रखी है, और नमाज भी मैंने, वो लंदन जा रहा था वो। मैंने कहा ले भैया, यहाँ से डीमोटिवेट हुआ, उधर से क्या हो गया, मोटिवेट हो गया। तो दोनों चीज़ें साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब ऐसे बहुत सारे, मैं वाक़यात सुनाता नहीं हूँ, मुझे डर लगता है कि शोबाजी ना हो जाए, लेकिन अगर मैं रजिस्टर रख लेता ना कि कितने लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कितना फ़ायदा हुआ है, तो शायद एक रजिस्टर उसके लिए काफ़ी नहीं है। कितनी ख़वातीन के घर बसे दूसरी शादी के बयान की वजह से, कितने लोग नमाजी बन गए, कितनों से शराबें छूट गई, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने। लेकिन जाहिर है जितना हम काम कर सकते थे उतना अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो बार बार आता है ना दिमाग में, इखलास नहीं है, ये फ़लान, ये कौन करवा रहा है? ये शैतान करवा रहा है, काम छुड़वाने के लिए। समझते हो कि नहीं समझते हो, ये शैतान टोपियाँ करा रहा है ताकि इंसान काम करना छोड़ दे। तो ये है, तो इसलिए अपने आप को खुद मोटिवेट किया करो, अपनी खुद तारीफ़ें कर लिया करो कभी बैठ के। अबे भाई तूने आज बड़ा ख़ानदानी काम। जब दूसरी शादी हो ना, लोग मारेंगे, पकड़ के कूटेंगे, तो आदमी डर जाएगा ना। तो अपने आप को खुद, कोई नहीं बोलेगा,
کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی میں ہر جگہ آپ کو ہر جہاں بھی کوئی دوسری شادی کر رہا ہے میں اس کو سمجھانے پہنچ جاؤں تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے. کتنے لوگ کر رہے ہیں اب. تو آپ خود اپنے آپ کو سمجھایا کرو کہ دیکھ تو نے زندگی میں پہلی دفعہ خاندانی کام کیا. مجھے بھی جب میں نے دوسری کی نا تو اتنی لتاڑ سنی تھی کہ مجھے لگا کہ شاید میں غلط 2 نمبر آدمی ہوں. مجھے محسوس ہونے لگا تھا یہ. حالانکہ میرے تو اس پہ مناظرے ہوتے تھے. اتنا لوگوں نے ڈی موٹیویٹ کیا. پھر میں اکیلے میں بیٹھ کے سوچتا تھا یار میں نے شاید زندگی میں ایسا تو نہیں میں نے پہلی دفعہ کوئی بہت ہی ڈھنگ کا کام کیا ہے. اس طرح میں اپنے آپ کو سمجھا کے نا, ورنہ میں مر جاتا ہارٹ اٹیک سے. اتنا غم ہو رہا تھا مجھے دوسری شادی پہ. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا خوشی ہو رہی ہے کہ غم ہونا چاہیے اس موقع پہ. کبھی سوچتا تھا میری شادی ہوئی ہے تو لڈو اور موبائل دیکھتا تھا میسیجز کے ادھر ادھر ہر آدمی کا منہ لٹکا ہوا, تو پتہ نہیں عجیب کنفیوژن والی حساب کتاب. اور ایسے ہی لوگ دوسری کر کے آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس. ابھی ایک مولوی صاحب آئے, اتنے غمزدہ پھوٹ پھوٹ کے رونے والی کیفیت ہو رہی تھی ان کی. کہہ رہے میں نے بیوہ سے شادی کی ہے, پتہ نہیں کیا کر لیا میں نے, اتنی لتاڑ رہے ہیں لوگ. تو مجھے بڑا ترس آیا نا, بڑی مشکل سے میں نے آنسو رو کے اس کے جو چہرہ دیکھ کے نا میں نے کہا مجھے لگ رہا تھا, میں نے اس کو کہا نا مبارک ہو تو یہ اٹھا کے تھپڑ نہ لگا دیں. تھپڑ نہ لگا دیں. ایک نے تو دوسری کی نا اتنی ٹینشن میں آیا, میں نے کہا مزید کا ارادہ, کہہ رہے بھاڑ میں جائیں 4 شادیاں, یہ اس کے الفاظ تھے. کہہ رہے بھاڑ میں گئیں 4 شادیاں. تو ایسے موقع پہ آپ اپنے آپ کو خود کیا کرتے ہیں, موٹیویٹ. دیکھو غلط نہیں ہے اس میں, غلط کیا ہے. بہرحال یہ بڑی لمبی کہانی ہے, کبھی آپ کر کے آئیں تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو تھپکی دوں گا. تو میں نے اس مولوی صاحب سے کہا, میں نے کہا یار, کہہ رہے مجھے لگ رہا ہے میں کوئی گناہ گار ہوں, میں نے غلط کیا ہے. حالانکہ بیوہ سے اس کے یتیم بچے بھی پال رہا ہے یار ایک آدمی. کہہ رہے مجھے لگ رہا ہے میں غلط کیا. واقعی اس کو لگ رہا تھا, اس کے چہرے سے لگ رہا تھا یہ شرمندہ ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اللہ کی قسم شاید زندگی میں آپ نے اگر کوئی نیکی کی ہے نا تو پہلی دفعہ یہ ایک نیکی کا کام کیا ہے. میں نے کہا اس پہ گھبرانا بالکل بھی آپ نے نہیں ہے, ایک ہی کام کیا ہے آپ نے اور اسی پہ آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے. میں نے کہا نماز تو سارے مولوی پڑھتے ہیں یار داڑھی والے, آپ نے بھی ٹوپی پہن کے کون سا, میں پگڑی پہنتا ہوں, آپ خالی ٹوپی پہنتے ہو, میں کیا پہنتا ہوں, پگڑی. یہ کام تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں دنیا میں. یہ کام خاندانی کیا, ایک عورت کو برائی سے بچا لیا, اس کو شیلٹر دے دیا, پہلی دفعہ خاندانی کام کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر جو اتنے غم. میں نے کہا یار گریبان کھولو اور بائک یا گاڑی اگر چلاتے ہو نا اس کو پیچھے لکھو موسٹ وانٹیڈ. میں نے کہا اس کو انجوائے کرو, انجوائے. میں نے کہا دیکھو جو محلے کے بدماش ہوتے ہیں نا, یہ جو بڑے بڑے ڈکیت نہیں ہوتے, جب یہ جیلوں میں جاتے ہیں ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ سارے جرم کر کے ان کو پھانسیوں کی سزائیں ہوتی ہیں. یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو نے کیا کیا, وغیرہ میں نے 10 بندے مارے گئے, جا تو نے کیا کیا, 11 12 15 100 یہ ایسے تاؤ دے رہے ہوتے, تو نے کیا ہے, تو بتا اسمگلنگ میں کیا بیچتا تھا. وہ چرس, اب 2 ٹکے کا اسمگلر. ہم آئس بیچتے تھے, ہم جو ہے نا ہیروئن کی اسمگلنگ کرتے ہیں. تو یہ برائی پہ اتنا فخر کرتے ہیں. تو آپ نے زندگی میں ایک ڈھنگ کا کام کیا, موسٹ وانٹیڈ لکھو اپنی بائک کے پیچھے. بول رہے جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے, ایسی کی تیسی. اتنا خوش ہو کے گیا نا وہ بندہ, خوش ہو کے گیا. مجھے لگا یہ مرنے سے کم از کم بچ جائے گا, لیکن اگلے دن پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے دوبارہ. یہ تجربہ ہے میرا. تھوڑی دیر کے لیے ایک ملتا ہے سکون, کہتا ہے ایسی کی تیسی, پھر اگلے دن پھر وہی ٹھس. تو اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کیا کرو. دیکھو آپ کا روزہ رکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا, آپ نے یہ سوچ کے رکھا کہ صحت اچھی ہو جائے گی اس سے, پھر بھی ثواب ملے گا. حالانکہ آپ کی نیت صحت کی ہے, روزے کی نہیں ہے, لیکن کم ملے گا ثواب. آپ کہہ سکتے ہو یہ تو اللہ کے لیے رکھ ہی نہیں رہا میں. بھائی یہ اللہ کے لیے ہے. وجہ اس کی ہے کہ اگر صرف فاسٹنگ بڑھائے فاسٹنگ ہوتی تو وداؤٹ روزہ بھی ہو سکتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ رات کو 12 گھنٹے فاسٹنگ کر لو, کیا خیال ہے؟ دن میں 12 گھنٹے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر صبح سحری کا 1 گھونٹ پانی پینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر افطاری میں کھجور کھانے کی. کیونکہ جب آپ روزہ رکھو گے نا تو ان تمام لوازمات کے ساتھ رکھو گے. صبح سحری میں آپ کو اٹھنا پڑے گا, نہیں بھی اٹھے چلو رات کو کھانا کھا کے نیت کر کے سو گئے تو افطاری تو ہوگی نا. اور دوسرا آپ پر شریعت کا حکم لاگو ہوگا کہ عام فاسٹنگ جب آپ کر رہے ہوتے ہو خالی صحت کے لیے, اس میں بیچ میں آپ کی نیت خراب ہو گئی, آپ نے چائے پی لی, تو نہ گناہ ملے گا آپ کو اور نہ اس کی قضا واجب ہوگی آپ کے اوپر. یہاں جب آپ نے فاسٹنگ کی ہے تو تمام شرعی احکام آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے.
اب بیچ میں ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا، آپ کی تو پہلے ہی کولیسٹرول آپ میں ختم ہو چکا ہے، تو اب یہ کہہ کے آپ روزہ توڑو گے نہیں، چونکہ میں نے تو صحت کے لیے روزہ رکھا تھا، تو اب چونکہ اب کوئی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ فاسٹنگ توڑ دو، تو آپ کہو گے بھائی روزہ کیا ہے، وہ میرے لیے توڑنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ اگر توڑ دیا تو بعد میں قضا رکھنی پڑے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس صحت بنانے کے دو آپشن تھے، ایک روزہ رکھے اور ایک روزہ رکھے بغیر۔ آپ نے کہا روزہ چونکہ عبادت ہے تو چلو اس بہانے عبادت کر لو، تو ایک اچھے راستے کا انتخاب یہ بھی کیا ہے، نیکی ہے۔ نہیں آئی کھوپڑی شریف میں بات، بھائی یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا۔ اس کی مثال ایسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش کے لیے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ غلط طریقے سے بھی تو خواہش پوری کر سکتا تھا زنا کر کے۔ اس نے خواہش کے لیے دونوں آپشن تھے اس کے پاس، آسان آپشن زنا تھا۔ آسان آپشن کیا تھا؟ کوئی خرچہ نہیں ہوتا، ایک دفعہ کا ہوتا ہے۔ یہاں آپشن کیا ہے؟ پورا سسرال جہیز میں مل رہا ہے آپ کو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ مل گیا، بلکہ پروگرام بڑھ گیا، برباد ہو گیا، سالے ملے، زندگی کی ٹینشن۔ تو اگر کوئی مزے کے لیے بھی کر رہا ہے تو نبی نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ جب زنا کر رہا تھا تو اس کو گناہ شمار کر رہے ہو، اور زنا سے بچ رہا ہے تو اس کو نیکی شمار کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس لیے کوئی بھی عبادت کی جائے نا، اگر وہ دنیا کے لیے بھی ہے لیکن آپ کے پاس دوسرا آپشن بھی تھا، اس برے آپشن کو چھوڑ کر آپ عبادت والے آپشن کی طرف آتے ہو تو بھی ثواب ملتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اس کو کہتے ہیں عمل مشوب، فقہ کی اصطلاح میں عمل مشوب کا مطلب وہ عمل جس میں اللہ بھی ہے اور اللہ کا غیر بھی ہے۔ تو جتنا اللہ کی رضا کا کانسیپٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ثواب کا ریشو بڑھ جائے گا، جتنا کم ہوگا اتنا ثواب کا ریشو کم ہو جائے گا۔ تو پورا ثواب تو جبھی ملے گا جب خالصتاً اللہ ہی اللہ ہو، صحت پیش نظر نہ ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صحت کے لیے رکھ رہے ہو تو ہے تو چونکہ روزہ ہی نہ، وہ پورا روزہ کے شرعی احکام تو آ گئے نا آپ کی طرف، تو ثواب بہرحال روزے کا پھر بھی ملے گا۔ اس کی ایک اور آسان مثال دیتا ہوں۔ دیکھو ایک آدمی کو بزنس کرنے جانا ہے سعودی عرب، صحیح ہے نا، سعودی عرب اس نے بزنس کرنے جانا ہے رمضان میں، مکہ میں اس کی ٹریڈنگ چل رہی ہے، کسی تاجر سے ملنا ہے۔ اس نے سوچا یار جانا تو ہے ہی، تو شوال میں جانا ہے فرض کرو، تو کیوں نہ ہم ذی الحجہ میں چلے جائیں، اس بہانے حج بھی ہو جائے گا۔ تو ذی قعدہ میں جانا تھا، شوال میں نہیں، ذی قعدہ میں جانا تھا، تو ذی قعدہ کے بجائے اس نے میٹنگ کا ٹائم کیا دے دیا، ذی الحجہ کا، کہ یار جب جا ہی رہے ہیں، جا تو بزنس ہی کے لیے رہا ہے نا، لیکن ذی قعدہ میں بھی تو جا سکتا تھا۔ اس نے بزنس کو ڈیلے کر دیا ذی الحجہ کی طرف، اگر بزنس نہ ہوتا تو وہ نہیں جاتا، لیکن اب اس نے کہا کہ یار ذی الحجہ میں جانا، جب جانا ہے تو میں ایک مہینہ ڈیلے کر لیتا ہوں، بزنس بھی ہو جائے گا اور اس بہانے حج بھی ہو جائے گا، تو اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ابے تیرا اگر بزنس نہ ہوتا تو آتا ہوگا، کہو گے نہیں میں تو نہیں آتا، تو بھائی تو بزنس کے لیے آیا ہے۔ بھائی بزنس کے لیے میں ذی قعدہ میں بھی آ سکتا تھا، میں نے ذی الحجہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ بزنس کے بہانے حج بھی ہو جائے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے نیکی کر لیا کرو کسی بھی بہانے میرے بھائی، اور ویسے بھی صحت کے عنوان سے بھی روزہ رکھو گے نا، تھوڑے دنوں میں روزے کی عادت پڑ جائے گی، نیت بھی سیٹ ہو جائے گی۔ پھر بچوں کو لالچ دے دے کے نیکیاں کرائی جاتی ہیں کہ نہیں کرائی جاتی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد، کتنے بڑے بزرگ محدث تھے عبداللہ ابن مبارک، ان کے والد ان سے کہتے تھے کہ ایک شعر یاد کر لو عربی کا، 1 درہم دوں گا۔ یہ ان کو بڑا ادیب بنانا چاہتے تھے تاکہ قرآن حدیث پہ ان کو عبور ہو، کیونکہ عربی میں ہے نا یہ علوم۔ آج کل کے جو اسکالر ہے نا، عربی کا ککھ بھی نہیں آتا، عربی کا ان کو ککھ بھی بولو نہیں آتا، اور وہ بڑے بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں۔ تو مدارس میں 2 سال تو صرف عربی سکھائی جاتی ہے پہلے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کے والد چاہتے تھے میرا بیٹا ادیب عربی میں عبور حاصل ہو تاکہ وہ قرآن و سنت کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو اب بچوں کو لالچ دی جاتی تھی کہ 1 درہم دوں گا، ایک شعر یاد کر لو۔ اب عبداللہ ابن مبارک کس چکر میں شعر یاد کر رہے تھے؟ پیسوں کے لیے، تو ثواب تو بڑھ گیا نا، کیا خیال ہے؟ لیکن ابا نے کیا سوچا، ابے کسی بھی بہانے بھائی تو کر لے، جب قرآن جب آئے گا نا، جب عربی آئے گی اور حدیثوں کا مطلب سمجھ میں آئے گا تو اخلاص بھی خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے علم دنیا کے لیے حاصل کیا، لیکن علم نے میرے دل سے دنیا نکال دی۔
نہیں آئی بات. جب حاصل ہوا تو مجھے لگا کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کہہ رہے نیت تو شروع میں ابا پیسے دے کے شعر یاد کرواتے تھے نا, تو وہ تو اس چکر میں شعر یاد کرتے تھے کہ پیسے ملیں گے, چیز کھائیں گے بازار سے لے کے, کوئی بھی اس زمانے میں کوئی بھی گول گپے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہوگی اس زمانے کا, گولا گنڈا جو بھی اس زمانے میں ہوتا ہوگا, یہ نہیں ہوتا تھا تبھی تو اتنے بڑے بن گئے. اگر گولے گنڈے کھاتے تو کہاں بنتے وہ. خیر, تو کہتے ہیں ہم نے دنیا کے لیے کیا, لیکن جب علم آیا نا تو علم ہی نے ہمیں سمجھایا کہ یہ دنیا کے لیے حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ تو اللہ سے ملاتی ہے. تو اس علم نے ہی اخلاص پیدا کر دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے بھائی نیکی کرو, نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو, اپنی نیت کے چکر میں عمل نہ چھوڑو. آج کل جو صوفی بنتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, پہلے نیک عمل نہیں ہو رہا ہوتا ان سے, پھر جب نیک عمل کرتے ہیں شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے, ابے تو تو اس چکر میں یہ کام کر رہا ہے, ابے تو تو تہجد اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تیرا وہاں رشتہ نہیں ہو رہا, اس چکر میں تو دعائیں مانگ رہا ہے. ابے بھائی کسی بھی چکر میں, چرس پینے سے پہلے کچھ سوچتے ہو کہ کس چکر میں پی رہا ہوں, لگایا سٹا اور عادت خراب. تو اچھی عادت ڈالنے کے لیے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو بھی ہو رہا ہے نا سرے 10 عمل کی عادت ڈالو. عادت پڑ جائے گی پھر نیتیں ٹھیک کرتے رہو بیٹھ کے. نہیں آئی میرا خیال ہے, عادت پڑ جائے ایک دفعہ نیتیں پھر ٹھیک ہوتی نہیں. نیت کا ٹھیک کرنا آسان ہے, نیت صحیح ہو, عادت ڈالنا بڑا مشکل ہے. دیکھو نیتیں کتنی اچھی ہیں, میں حج کروں گا اللہ کے لیے, کر لو, کر لے گا کیا؟ خالی کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے, کرے گا تو پتہ چلے گا. پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. جنت میں جانے کی سب کی نیت ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب بار بار دعا مانگتے تھے, اللہ مجھے شہادت دے دے. کسی نے کہا مولوی صاحب تو کبھی میدان جہاد میں تو جاتے ہوئے دیکھا نہیں, کوئی حلوے میں بم رکھ کے تھوڑی دے گا آپ کو. تو کسی بھی طرح سے نا اچھے عمل کی عادت ہوتی ہے, ڈال دو یار, اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرو. اور میں تو اپنی بات بتاؤں, میں اپنے آپ کو اچھے عمل پہ موٹیویٹ کرنے کے لیے آخرت کے ساتھ دنیا کا بھی بہت سہارا لیتا ہوں. دنیا کا بھی بہت, کیا یار عادت پڑے عمل کی. اب جیسے صبح کبھی, آج بھی میں نے ایکسرسائز کی نا, ایکسرسائز کرتے ہوئے نیت یہ ہوتی ہے بھائی, نیت یہ ہوتی ہے میری کہ یار صحت اچھی ہوگی, گھر والوں کے حقوق ادا ہوں گے, انسان خوش مزاج ہوتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, اس پہ ثواب ملتا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں مجھے دوڑنے کے ہر چکر پہ کیا ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. پھر شیطان بیچ میں کہتا ہے بیٹا اتنا بھی نیک نہیں ہے تو اس لیے بھی کر رہا ہے تاکہ دنیا کی لذتیں بھی حاصل ہوں. تو میں کہتا ہوں, میں شیطان سے بولتا ہوں ہاں ہوں, تو تیرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس چکر میں نا شیطان روکتا ہے پھر کہ نہیں کرو جاگنگ, نہیں کرو, جم نہیں جاؤ, کہ تیری نیت میں کھوٹ آ رہا ہے, تو دنیا کے لیے کر رہا ہے. تو بھائی میں جانوں اللہ جانے, تو شیطان تیرے کو کیا پیٹ میں کیوں مروڑ ہو رہا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ صحیح ہے, کر رہے ہیں بھلے. تو اچھا عمل ہے نا, کیونکہ جب کسی بھی نیت سے اچھا عمل ہو جائے گا نا اس کی فائدہ آخرت کو بھی ہوگا اس. اب دیکھو اگر ہماری دنیا کی بھی نیت ہو کہ یار میری صحت اس لیے اچھی ہو تاکہ میں پراٹھے اسی طرح کھاتا رہوں صبح, ویسے یہ کوئی بہت بری نیت ہے, اتنی بھی بری نیت نہ کریں آپ. لیکن فرض کر لو کہ میں دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتا رہوں, یہ بھی نیت ہو. جب صحت اچھی ہوگی تو فائدہ آخرت کو بھی بہرحال ہوگا, آخرت میں بھی فائدہ ہو, کیونکہ آپ نماز میں دل لگے گا آپ کا, آپ تراویح پڑھ سکو گے, آپ تہجد پڑھ سکو گے, آپ حج کر سکو گے. آپ بیانات 2-2 گھنٹے کے جو میں بیان کرتا ہوں, 2.5 3 گھنٹے کے بھی میرے بیانات ہوئے ہیں, ایک دن میں 2 بیانات بھی ہوئے ہیں. اگر یہ صحت نہ ہوتی تو بے ہوش ہو کے گر جاتا بھائی میں, تو اس کا فائدہ آخرت کو فائدہ ہو گیا کہ نہیں؟ تو نیت کرو اچھی, لیکن اگر اس میں بیچ میں دنیا کی نیت آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے عمل مت چھوڑو, یہ میں کہنا چاہتا ہوں. عمل مت چھوڑو, آنے دو, وسوسے آنے دو. شیطان ہر طرح سے عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. جب رمضان گزرتا ہے, آخری بات کر کے بس میں ختم کرتا ہوں, یہ پھر سوالات اتوار کو دیں. رمضان جب ہوتا ہے نا, رمضان, آپ کہو گے مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم تو ان سے یہ توقع نہیں رکھتے تھے, لیکن بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں. رمضان کے جب 29 یا 30 روزے گزرتے ہیں, سب لوگ ہی روزے رکھتے ہیں, میں کوئی اکیلا تو نہیں ہوں نا روزے رکھنے والا. تراویح سبھی پڑھتے ہیں, ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہیں. قرآن رمضان میں سبھی ختم کرتے ہیں, ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہیں. لیکن خدا کی قسم میں بہت خوش ہوتا ہوں جب رمضان گزرتا ہے نا. میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ یہ تو سارے بہت نیک لوگ ہیں, ان کا رمضان روزے رکھ لیے, یہ تو ہوں گے بہت نیک. میں تو بڑا کمزور ہوں, میرے میں تو ہمت نہیں ہے کہ عام دنوں میں 30 روزے کنٹینیو رکھ لوں. رکھے جاتے ہیں نفلی روزہ, آدمی سوچتا ہے پھر کرتا ہے چلو کل رکھیں گے, چلو پرسوں رکھیں گے. رکھ لیتا ہے تو 1 رکھ لے گا, 2 رکھ لے گا, بہت زیادہ 10 رکھ لے گا. اے اللہ میں تو بڑا نالائق ہوں, میں نے تو بڑا تیر مارا ہے 30 روزے رکھ کے. یہ کس کو؟ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. بھائی ایک نعمت ملی ہے, شکر ادا کرو یار. ہم ورنہ آسان ہے یار,
کتنا بڑا اللہ کا کرم ہو گیا, اللہ نے ہم پہ فرض کر دیے. آپشنل رکھتا تو میرے بھائی میں اور آپ اتنی بڑی نیکی, اللہ آپشن دے دیتا نا کہ بھائی تو رکھنا چاہے تو رکھ لے, نہیں تو چھوڑ دے, تو ہم کہاں رکھ لیتے بھائی. اللہ نے کہا فرض ہیں تمہیں رکھنے پڑیں گے. اتنا بڑا احسان ہو گیا اللہ کا ہم پہ کہ ہم سے 30 روزے لگاتار اس نے رکھوا لیے, اور تراویح پڑھوا لی اس نے ہم سے, قرآن ختم کروا لیا ہم سے. تو میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی ہم تو بڑے نالائق ہیں, لیکن مجھے اللہ نے بڑا نوازا کہ 30 روزے رکھنے کی اللہ نے توفیق دی. اسی وجہ سے جب چاند گزرتا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں, ہائے ہائے رمضان جا رہا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار اللہ میاں نے 30 روزے رکھوا کے اب ہمیں چھٹی دے دی, اب کھاؤ پیو. تو جب اللہ چھٹی دے دے گا ہم چھٹی پہ خوش ہوں گے, جب روزہ کہے گا تو ہم کیا رکھیں گے. کیا ہو گیا بھائی جان؟ بھائی عید کی خوشی ہے تو جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو. اللہ کہہ رہے عید کو خوشی مناؤ, تو پھر کیا ہے, پھر خوشی ہے. اور خوشی کس بات کی ہے کہ اللہ نے تمہیں 30 روزے رکھنے کی توفیق دی, جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا. اب وہ فرض تم نے ذمہ داری پوری کر لی ہے. مزدور کو میں نے دیکھا ہے جب صبح سے لے کے شام تک دہاڑی کرتا ہے نا, اس کو پتا ہے میری ڈیوٹی پوری ہو گئی, اب مجھے دہاڑی ملے گی. غمزدہ ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ لوگ سعودی عرب سے چھٹی پہ آ رہے ہوتے ہیں, یار سیلری لے کے, تنخواہ لے کے, پوری ڈیوٹی ہم نے, کمپنی کا جو کانٹریکٹ تھا کمپلیٹ ہو گیا, جتنے لاکھ ملنے تھے مل گئے, اب کیا ہے چھٹی. تو خوشی خوشی آتے ہیں, بھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی رمضان میں اللہ نے کہا ہے کہ بھائی پورے سال میں کھلاتا پلاتا ہوں, اب 1 مہینہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہنا ہے. تو اللہ ہمیں رکھوا لیتا ہے, ہم تو بھائی اس پہ کیا ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. اور ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ٹھیک ہے ہماری زندگی خطاؤں سے بھری ہوئی ہے, جہاں ان خطاؤں پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے تو جو نیکی کے کام ہوتے ہیں ان پہ خوشی بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اب عجیب بات ہے, گناہوں پہ غم تو ہو رہا ہے, نیکیوں پہ خوشی نہیں ہو رہی, تو یہ آدھا کام ہو رہا ہے, آدھا نہیں, یہ خطرناک ہے, اس سے مایوسی پیدا ہوگی. تو جہاں نیکی سے خوشی, گناہوں پہ غم ہونا ضروری ہے, وہاں نیکی پہ خوشی ہونا بھی ضروری ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. اگر نیکی پہ خوشی نہیں ہو رہی, صرف گناہوں پہ غم ہے, اس سے مایوسی آئے گی. اس سے جو تھوڑی بہت نیکیاں کر رہے ہو وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی, شارٹ. اور یہ بھی غلط ہے کہ نیکی پہ خوشی ہو گناہ پہ غم نہ ہو, یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں کو نیکی پہ خوشی ہوتی ہے, گناہ پہ غم نہیں ہوتا, یہ بھی غلط ہے. تو گناہ کر کے غم ہو اور نیکی کر کے راحت ملے, خوشی ملے, تو اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ تم نیکی کر کے خوش ہوا کرو اور گناہ کر کے غم زدہ ہوا کرو.